बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात और एहतजाज की गूंज सुनाई दे रही है। बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाई जाएगी। अलीमा खान जो उनकी हमशीर है, उन्होंने कहा कि इस हवाले से बानी चेयरमैन पीटीए प्लान भी बना चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सीनियर असीर रहनुमाओं की जानिब से खत भी सामने आया है, जिसमें शाहमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, उमर चीमा साहब शामिल हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करने की बात की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बजट इजलास के दौरान पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं चेयरमैन पीटीआई बैसर गौर खान साहब और असद कैसर को बैठने और बातचीत करने का कहा, और इसकी तस्दीक वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह खान साहब ने की कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। अगरचे पीटीआई की जानिब से एहतजाज और मुज़ाकरात की बैक वक्त बात को तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो इसे एनआरओ मांगने से मुतरादिफ करार दे रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि पीटीआई किस ऑप्शन की तरफ जाती है, तहरीक चलाने की दोबारा बात करते हैं या मुज़ाकरात की तरफ लौटते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसला आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम में तब्दीली आई है और अपोजिशन जमातों की नशिस्तों में भी इजाफा हुआ है, और बाज़ तजियाकारों के मुताबिक ये 52 से 54 के करीब हो गई हैं। क्या ये नंबर गेम में तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली का पेशखेमा साबित होगी? ये भी बड़ा सवाल है। अगर अलीमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने एक सगीर मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट की नशिस्तों का शेड्यूल भी सामने आ गया। आपके इल्म में है कि वहां पर इलेक्शन इल्तिवा का शिकार थे सेनेट के। अब 11 नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहे हैं, जिसमें खुफिया राय दही के तहत वोटिंग की जाती है, और ये बहुत से तजिया निगारों के करीब पहला लिटमस टेस्ट होगा। इन नुकात आज की नशिस्त में उठाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वफाकी वजीर हैं और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं इंजीनियर अमीर मुकाम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अमीर मुकाम साहब। वालेकुम सलाम अनवर साहब। जी अमीर मुकाम साहब, बताइएगा सबसे पहले तो, चूंकि डॉक्टर इबादुर रहमान साहब जो आपके भाई हैं वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, क्या अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत यानी पीटीआई की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का सोच रही है? क्या इस खतूत पे सोचा जा रहा है संजीदगी से? अनवर भाई, इस तरह है कि सियासत में कोई बात हर्फ आखिर नहीं होती है, और टाइम और वक्त को देखकर हर एक बात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टाइम की बात है। सच जो आपने अभी बात कर दी, तो सच इस तरह कोई बात फिलहाल नहीं है, और हमें अदम एतमाद लाने की जरूरत नहीं है। वो खुद अब एक दूसरे पर अदम एतमाद ला रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उनके कई ग्रुप्स बने हुए, उनके वज़रा का एक मौक़िफ़, उसके स्पीकर का दूसरा मौक़िफ़, उसके चीफ मिनिस्टर का तीसरा मौक़िफ़, उसके अरकान का और मौक़िफ़, उनके जो इमरान खान के कई तर्जुमान हैं उनके बहनों का एक मौक़िफ़, उसकी पार्टी लीडरशिप का जेल के अंदर उनका दूसरा मौक़िफ़, जेल के बाहर उनका और मौक़िफ़। तो इस तरह वो चीज़ खुद मेरे ख्याल में हमारी आदमी एतमाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा एक हक और राइट है, हम महफूज रखते हैं। मौके माहौल को देखकर सब कुछ हो सकता है, और उसके आपस में हम देख रहे हैं कि इस तरह ज्यादा कोई अरसा मुझे नहीं नजर आ रहा है कि इस तरह रिटेन कर जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि वो रिटेन कर जाए? लेकिन उन्होंने तो इस्लामाबाद में बड़ी सगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाला ने, और उन्होंने तो हुकूमत यानी आपकी वफाकी हुकूमत, आप उसमें वफाकी वजीर हैं, इवन इदारों को कहा और कहा कि आप लोग अगर ऐसा कर लें तो ये वो चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो वो तो बड़े अपने आप को एक मजबूत पोजीशन में देख रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मैं अनवर साहब क्या कह सकता हूँ? तो इस तरह बंदा बात कर सकता है जिसकी पहले दफा हो, जिसने कई दफा पहले वो काले दी और आखिरी काल भी दियो कि इसके बगैर आएंगे नहीं, तो वो आखिरी काल भी टुस काल साबित हुआ, मिस काल साबित हुआ, वो भी हमने देखे। और जब इस्लामाबाद पर 2 दफा चढ़ाई की है वो भी हमने देखे, और उसका अंजाम भी देखे। तो ये तो सियासत होता है। हर एक बात, हर एक की अपनी एक साइकी होती है। उन पीटीआई में ये साइकी है कि अपने कारकुनों को इस तरह जज्बाती बातों से उनको वरगलाए, इस तरह जज्बाती रखे, इस तरह उनको मसरूफ रखे। ये तो उनके लिए ग़िज़ाए खुराक है। अच्छा। मैं आपको बहुत दिलचस्प बात अनवर साहब करूंगा। असम्बली में जो हमारे भाई है काबिल एहतराम, तो एक एमएलए को मोबाइल देते और दूसरे नारे लगाते।
تو میں نے اس کو کہا کہ خدا کے بندے ایک یہ ویڈیو بناتے اور گالیاں دیتے نعرے، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہم سے لوگ اور کیا چاہتے ہیں یار، ہم سے یہ چاہتے ہیں ہمارے لیڈر کو، ہم شام کو ایک لیڈر کو بھیج دیتے، ایک حلقے میں بھیجتے، ہمارا کام ہو گیا۔ ہم سے تو لوگ یہ خود ان کا تو سارا سیاست اسی پر ہے، اگر اس طرح باتیں نہ کرے تو ان کی سروائیول مشکل ہے۔ مگر ابھی ان کے ورکر بھی سمجھ چکے، جان رہے کہ یہ تو ہمیں ایسے ہمیں مروانے کے لیے، ہمیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ پھر عمل کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ورکر رہ جاتے ہیں اور یہ ایک جگہ اور ورکر دوسری جگہ۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا، ویسے موجودہ حالات میں کیا آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی؟ ایک طرف تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف اگر اعتماد کی جانب جاتے ہیں، کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے، میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا صرف 20 ہمیں نمبر چاہیے، 20 نشستیں چاہیے، اور اب مجھے میرے علم میں آیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ 11 جو سینٹ کی نشستیں اس کے لیے پولنگ 21 جولائی کو ہونے جا رہی ہے، جو کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتی ہے۔ تو امیر مقام صاحب اس حوالے سے پی ایم ایل این جو کہ سینئر پارٹنر ہے وہ کس حوالے سے سوچ رہی ہے، اسپیشلی سٹنگ ان دی فیڈرل گورنمنٹ؟ مطلب ہے کہ ابھی تک ہماری اس طرح کوئی سیریس بات نہیں ہوئی، کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے اور ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور حالات واقعات کو دیکھ کر پھر کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی بات خارج از امکان نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی فی الحال اس طرح ان کی جو آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا اگر ہم چاہے بھی، یہ بات جیسے سیریس بات ہے، اگر ہم چاہے بھی تو ہم تو ابھی 54-55 ممبر بن گئے، ان کے ساتھ تو کتنے ممبر ہیں، 80-90 ممبر ہیں ان کے، تو ہم کس طرح مطلب ہے اگر ہم چاہے بھی اور ان کی یونٹی ہو، اتفاق ہو اور ایک ساتھ ہو تو وہ کام پھر بھی نہیں ہونے ہیں۔ مگر ان کی آپس میں جو کوئی چیز دیکھ رہے ہیں وہ ویسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیز آر فیکٹس، ان کی بجٹ کو دیکھ لے، ان کی مائن اینڈ منرل بل کو دیکھ کے، ان کے دوسرے چیزوں کو دیکھ کے، ان کی اپنی اپنی سٹانس اور موقف ہے، اور تو ان کے لیے ان کی وہی بات مجھے پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس طرح صوبے کی مفاد میں ہے بھی نہیں کہ اس طرح ایک کنفیوز سسٹم چلے جس میں نہ وہ ذرا کا ول اور جذبہ صوبے کے لیے کام کا ہو، نہ ان کے ممبران کا ہو، نہ ان کے چیف منسٹر کا ہو، اور ایک اپنے ذاتی ایجنڈا ہے۔ تو یہ ذاتی ایجنڈے ہو تو اس میں پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہے اور ڈویژن بھی ہوتی ہے، تو اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری باری بعد میں آنی ہے، ابھی جو ہم فی الحال دیکھ رہے ہیں تو مجھے واقعی اس گورنمنٹ کی اتنا زیادہ عرصہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا آپ کو زیادہ عرصہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں 10 محرم کے بعد تحریک چلائیں گے، ان کے جو اسیر لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ امیر مقام صاحب ایز اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو، بالخصوص آپ کا علاقہ ہے باجوڑ، آپ کا تو ویسے شانگلہ ہے لیکن باجوڑ میں اسسٹنٹ کمشنر کی شہادت ہوئی، پھر وزیرستان میں اس کے لیے اسپیشل وہ میرا خاص، اس کا والد میرا دوست اور میرے بچے کی طرح تھا، آج میں آیا اس کی دعا کے لیے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اس کے قبر پر پھول چڑھائے، ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ جی سوات سے تعلق ہے، اوڈی گرام سے ایک ہی لوگ ہیں، سوات ہے میرے سوات سے، میں جانتا ہوں باجوڑ بھی میرا ہے، پورے صوبہ میرا ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو سر میں یہ کہتا ہے کہ اس وقت داخلی سچویشن یہ ہے، دوسری طرف وزیرستان میں بہت ہی افسوسناک آپریشن ہوا، بلکہ کارروائی ہوئی جس میں فتنہ الخوارج نے ہمارے 13 فوجی جوانوں کو شہید کیا، ہم نے ان کے 14 جو خوارج تھے ان کو واصل جہنم کیا۔ ایسی سچویشن میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں داخلی استحکام اور یکسوئی کی ضرورت ہے امیر مقام صاحب؟ مطلب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، مگر ان کا ایجنڈا ان کی پوری ٹیم کا ٹھیک ہے، ان کی یہ بات بھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان کو اوٹ بھی عمران کے نام سے ملے، ان کا لیڈر ہے، ان کو اس کی بات کر لینا چاہیے، مگر وہ تو اور کوئی بات کرتا ہی نہیں، وہ تو ایک ہی پوائنٹ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک ہمارا ہے، آؤ دہشت گردی کے خلاف بات کرے، اکٹھے ہو جائے، آؤ ملک کی معیشت کے لیے اکٹھے ہو جائے، اس کی استحکام کے لیے بات کرے، اور کوئی اور بات کرے تو یہ تو افسوس کی بات ہے۔ اگر لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تو صرف اس مقصد کے لیے نہیں دیا کہ آپ جا کے اور اس طرح جذباتی تقاریر کرے، وہی اسپیچ کرے، عوام کو ورغلائے۔ تو اگر وہ چاہے بھی، یہ میں پریکٹیکل ایز اے ورکر بات کرتا ہوں، اگر وہ چاہے بھی تو ان کے جو لوگ ہیں پیچھے، ان کی وہی چیز، اس میں بہت بڑی چینج آئی ہے، ان کی ابھی وہی چیز نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے جتنی سوشل میڈیا اور لوگوں کی برین واشنگ جوانوں کی تھی،
وہ یہ انڈیا پاکستان جنگ سے سارے چیزیں واش ہو گئے اور دوبارہ آ گئی لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہمیں بالکل غلط راستے پر ڈالا گیا تھا. اور وہ جو اسٹیٹ کے خلاف وہ چڑھائی اور اس کے پلان بنا رہے تھے ماضی میں, تو ابھی لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملنا ہے. اگر یہ پاکستان مضبوط ہو یا امن ہو, پیس ہو, معاشی استحکام ہو, جنرل پبلک ہو, تو اگر یہ کال دے بھی دے, یہ نہیں دے سکتے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ بات میری نوٹ کرا دے, کوئی تحریک اس کا کامیاب ہوگا نہیں, ان کے ساتھ لوگ نکلیں گے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے ماضی میں دیکھا یہ تو جیسے ایک سیاسی بیانات ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے, کچھ نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ اگر اس ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آ جائے, بیٹھ جائے, اس ملک کی سارے ایشوز پر بات کرے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نے ابھی بات انٹرو میں کی تو یہ شہباز شریف صاحب نے ان کو ابھی دعوت نہیں دی ہے. جب شہباز شریف صاحب ہماری 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اسی ٹائم ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی, ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا, RTS بیٹھ گیا, سب کچھ ہو گیا. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے عمران خان کو خود آفر کی کہ آؤ بیٹھ جائے, میثاقی معیشت کرتے, دہشت گردی پر بات کرتے, اور جو ملکی جتنے ایشوز ہیں, جو کچھ ہو گیا ہے, ابھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے, آؤ بیٹھ جاتے. تو اس کی تو اسی ٹائم سے اسٹانس تھا, اسی ٹائم بھی اسٹانس تھا سب کو ساتھ لے کے چلنے کے, اور آج بھی اس پر قائم دائم ہے. ٹھیک ہے. امیر مقام صاحب, سوات میں بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اور جو سیاح آئے ہوئے تھے وہ دریا جو ہے دریائے سوات, اس کی جو ہے طغیانی میں بہہ گئے, شہید ہو گئے. آپ سے میں جاننا چاہوں, غیر قانونی تجاوزات کی بہت بات کی جاتی ہے, اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے PTI کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس پہ آتا ہے کہ آپ کا بھی ایک ہوٹل ہے اور وہ وہاں پر موجود ہے, اس کو نہیں گرایا جا رہا, باقی تمام ہوٹلوں کو گرایا جا رہا ہے. کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے PTV کے ناظرین کو کہ سچ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اسی دن میں ڈس کے بھی کیا تھا, اور آج میں وہی جو رستم کے اور ان لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی, مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے کس طرح نظام ہے اور قدرت ہے. جو بچ گئے, جو 3 بچ گئے, اور جو بچے چھوٹے چھوٹے بچ گئے, ان سے میں ملا بھی, اور انہوں نے جو وہی واقعہ سنایا کہ کتنے بہ گئے, کس طرح وہ ایک پرائیویٹ وہی بوٹ آئی اور اپنے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا, نکل گئے. دردناک واقعات تھے. وہی تو جو کچھ ہو گیا ہے تو وہ بہت افسوس کی بات ہے, اور اس میں واقعی صوبائی حکومت کی نااہلی شامل ہے سب کے سامنے. میں نے آج ان کے سامنے سنا کہ آپ کتنے گھنٹے کہتے, ہم تو 2.5-3 گھنٹے کڑے رہے, 2.5-3 گھنٹے کڑے رہے. آج میں نے ان سے پہلی دفعہ, اگر ہم ڈس کے گئے تو اس میں کوئی زندہ نہیں بچا تھا کہ ہمیں قصہ سنا ہے. یہ وہی لوگ تھے جو بچ گیا تھا, اس کی مین انکل, اور اس نے چھوٹے بچوں کو بتایا, اس کے قصہ سنایا. تو مجھے بہت افسوس ہوا, ان کی زبانی سنا سارا. یہ بات جو ابھی تجاوزات کے کرتے اچھی بات ہے, تجاوزات کو ہٹانا بھی چاہیے, چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. کیوں اس طرح کیے, اور جس طرح میں تو اس کے ساتھ تو کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ کا رحم ہے کہ کبھی 1 انچ انکروچمنٹ نہ کبھی کیے, اور انہوں نے وہی واویلا مچا کے وہی ہوٹل جس کی بات ہو رہی ہے, وہی ہوٹل میں نے 2007 میں خریدی, اور وہی 2005 میں اس کا ڈھانچہ بنا, اس کا نقشہ اپروو ہوا, اس کی حکومت نے NOC دے دی, سارے ریکارڈ سب کچھ موجود ہے. اور اس کے باوجود کل بھی اس کی پوری 50-100 بندوں کی ٹیم آئی اسپرٹ کی, اور اس کے پیمائشیں شام تک کرتے رہے, پھر اس میں اس کو کوئی چیز نہیں ملی. وہی نشانات بھی لگائے کہ اس میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے. رات کو پھر ان پر کوئی دباؤ آیا ہوگا, I don't know. اور آج دوبارہ مجھے صبح سویرے 7 بجے فون آیا کہ پھر بھی کوئی اور ایکسپرٹس کی ٹیم آئی ہے اس کے لیے بنائے کہ آپ دوبارہ پیمائشیں کریں. پھر بھی 5-6 گھنٹے پیمائشیں کرتے رہے, کوئی چیز ملا ہی نہیں. سارا لیگل ملا, قانون کے مطابق ملا, نقشے کے مطابق ملا. میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, اللہ کا رحم ہے کوئی بات, مگر مجھے ضرور ان لوگوں کی املاک پر بھی بڑا دکھ ہے جن کی لیگل پراپرٹیز ہے, بغیر نوٹس کے, بغیر پیش کی اطلاع کے, بغیر اس کی چیکنگ کرنے کے ان کو گرایا گیا. میں ان لوگوں کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کا کرتا ہوں, اور ان کے ساتھ بھی زیادتی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. حکومت اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, بالکل انلیگل کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. ہماری بھی ان میں ان کے ساتھ بھرپور سپورٹ ہے, مگر ہر چیزیں قانونی اور اسی طریقہ کار. اس طرح نہیں کہ آپ اپنے نالائق کو چھپانے کے لیے, پبلک کی سینٹیمنٹس کو ایک طرف ہٹانے کے لیے دوسری طرف لے جانے. یہ جو ہمارے نالی ہے وہ ہم نے اسی تجاوزات کے نام سے لے, اور پھر میرا نام اس میں شامل کر کے
کہ لوگوں کی توجہ سے ہٹ جائے کئی دن اس پر کمپین چلانے سے یا نہ عوام کو کچھ. جی وہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے سوال رکھا کیونکہ سینٹر ہمائی محمد صاحب کہتے ہیں کہ امیر مقام صاحب کا جو ہوٹل ہے وہ تو دریا کے بیچ پہ ہے. میں نے اس لیے آپ کے سامنے سر یہ نکتہ رکھا تھا. میرا جو ہوٹل ہے وہ ایک راگ پر ہے, بہت بڑا راگ ہے, وہ ویڈیو انہوں نے اتنے وائرل کی آپ دیکھ لیں. راگ پر ہے, ایک پہاڑ پر ہے, راگ پر ہے, وہ بڈ ریور میں ہے ہی نہیں, ایک بڑا راگ ہے, اسی پر وہی ہوٹل بنا ہوا ہے اور ذاتی ملکیت تھی, یہ کوئی طرح بات نہیں ہے, اور ان کی حکومت ہے وہ اپنے بالکل. لیکن امیر مقام صاحب آپ نے صحیح کہا کہ جو ناجائز تجاوزات ہٹانی چاہیے اور جو لیگل ہے ان کو نہیں جو ہے وہ تنگ کرنا چاہیے. آپ کا سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. امیر مقام صاحب وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں پی ایم ایل این کے صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے پی ایم ایل این کا ان کا موقف سنا. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے سرگردہ رہنما ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں نشست کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ شیلہ رضا صاحبہ نے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ممبر قومی اسمبلی ہیں. میڈم آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے فیصل چودھری صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, سپریم کورٹ کے لائر ہیں. فیصل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو 5 آپ کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے جیل سے, جن میں شاہ محمود قریشی ہیں, عمر چیمہ صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, کہ مذاکرات کیے جائیں پی ایم ایل این کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساتھ. خان صاحب نے کہا 10 محرم کے بعد تحریک چلائیں گے. تو میں جاننا چاہوں گا, ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ اب فائنل آپشن کیا ہوگی, مذاکرات کی طرف بڑھیں گے یا تحریک چلائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے نواز صاحب, آپ جو کمیونیکیشن گیپس ہوتے ہیں نا وہ کوٹ لکھپت اور اڈیالہ کے بیچ میں بہت زیادہ ہیں. ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو جی ایچ کیو اٹیک کیس میں نہیں لایا جاتا, حالانکہ وہ ملزم ہیں, 1-2 دفعہ ہی لائے گئے ہیں. اچھا. اور عمران خان صاحب ظاہر ہے اڈیالہ میں ہیں, ان کی اپنی ایک سوچ ہے. تو جو پولیٹیکل ٹیم ہوتی ہے یہ ہمیشہ لیڈر کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں انہی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. میں ذاتی طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, محمود رشید صاحب, چودھری اعجاز صاحب اور عمر چیمہ صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں. اچھا. کہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے اور ان اسیران کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے, کیونکہ اس ملک میں اس وقت انوار صاحب پولیٹیکل سپیس ختم ہو گئی ہے. وہ کسی بھی جماعت کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نواز ہو, پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, جے یو آئی, ریجنل پارٹیز ہوں, نیشنلسٹ پارٹیز ہوں. ٹھیک. تو ہمیں جو میری تو یہ تجویز ہے اور میں 3-4 دن سے اس کو آپ کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک رولز آف گیمز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مساق جمہوریت ہوا تھا 2006 میں, لیکن پھر انہی پارٹیوں میں سے انہوں نے ان پہ عمل درآمد نہیں کیا. جو 3-4 لوازم ہیں اس کے, پہلی شرط یہ ہے کہ ملک میں آئین کو مکمل طور پہ بحال کیا جائے اس کی اصل صورت میں. صحیح. اصل صورت سے مطلب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس میں موجود رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انڈیپینڈنٹ اور تگڑا الیکشن کمیشن قائم کریں. تیسرا نقطہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عدالتیں, جو آزاد عدالتیں ہیں, ان کو بحال کریں اور اس میں جو ایگزیکٹو کی مداخلت ہے 24ویں ترمیم سے اس کو ختم کیا جائے. اور چوتھا سب سے اہم نقطہ یہ ہوگا کہ تمام جماعتوں کو اس بات پہ آنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ نہ لی جائے اور پولیٹیکل پروسیس سے آپ معاملات کریں. تو یہ تو بڑے ایسے نکات ہیں ان چیزوں پہ جس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں, اختلاف نہیں ہے, لیکن اس پہ ابھی کوئی اجماع کی جو صورت ہے وہ بھی نہیں ہے. خان صاحب کو کون منائے گا؟ خان صاحب کو وہی منائیں گے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے. خان صاحب کو ہم ان کا آپ نے کہا کمیونیکیشن گیپ ہے نا, تو لیٹر تو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی جیل میں ہے, وہ بھی جیل میں. جب سیریس سنجیدہ ہوں گے تو کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائیں گے. دیکھیے
پی ٹی آئی جو ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے، میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، بیسٹر صاحب ہو گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، وہ رابطے میں ہیں جو اسیران ہیں؟ ان کا تو اسیران کے ساتھ، اسیران کا ایک گلا تو یہ بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں یہی میں رہتے. پوچھا ہے. اصل میں انور صاحب بات یہ ہوتی ہے کیپیسٹی ہوتی ہے. دیکھیے فار ایگزامپل اگر آصف زرداری صاحب کی شخصیت کچھ علاپہ بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ میں، جی جی ہمارا بہت وقت گزرا ہے پیپلز پارٹی جی میں، جی اور ان کی بڑی سیاسی سوچ ہے. ذاتی اختلافات اپنی جگہ ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ہر میں اسسٹنس فراہم کی جی ہے، جی 24 کے الیکشنوں میں ہر جرم میں برابر کی شریک ہے. اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پارٹیز فری اینڈ فیئر الیکشن میں، عدل و انصاف میں، آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی میں، تو یہ ہمارے مسائل اکٹھے ہیں. اور پھر یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا، ہمارے بہت گلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہماری بہت شکوے ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن پھر بھی بات کر کے آگے تو بڑھنا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی ویسے فیصل چودھری صاحب نے. شیلا صاحبہ ایک تو اس حوالے سے ضرور جواب دیجیے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے خود بھی مفاہمت کی حامی اور دائی رہی ہے، ساتھ میں اس کا جواب دیجیے گا. لیکن چونکہ آپ کا تعلق شہر قائد کراچی سے ہے، کراچی میں بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے لیاری میں. جو بلڈنگ ہے، خستال بلڈنگ تھی، وہ منہدم ہوئی ہے اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ ریسکیو کا کام جاری ہے. اس پہ بھی ضرور جواب دیجیے گا. اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے کراچی میں جو بلڈنگ ہے اس پر نوٹس بھی لگ گیا تھا، کافی لوگ اس کو چھوڑ کے بھی جا چکے ہیں. کوئی 30-35 سے زیادہ لوگ اس میں رہتے تھے، یعنی کہ 6 خاندان. تو ان میں سے کچھ چھوڑ کے بھی جا چکے ہیں، اور جو اس کی لینڈ لیڈی ہے سنا ہے، اس نے بھی سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہٹ جاؤ. اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ یہ کہہ کے کہ ہم نے اپنے حصے کو مضبوط کر لیا ہے، کر لیا، کچھ کیا بھی تھا لیکن نہیں ہٹے تھے. اور ایک یہ واقعہ ہو گیا. اب یہ اولڈ ایریا ہے، پتلی گلیاں ہیں، پھر ہمارے ہاں کے لوگ بھی جو ہے نا، وہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایمبولینس وغیرہ کو جگہ نہیں دیتے، خود رش لگا لیتے ہیں. اور بہرحال اب وہ ریسکیو کا کام ہو رہا ہے. این جی اوز اور گورنمنٹ کے ادارے اور مختلف لوگ اب وہاں پر ایک ہو رہا ہے. لیکن بہرحال یہ تو ہے. اب جو بات ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور ہر اس پولیٹیکل ورکر کی بہت عزت کرتی ہوں جو مشکل سہ رہا ہے اور اپنی پارٹی کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں جو ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتا وہ غیر سیاسی آدمی. تو پھر کیا امر وہ غیر سیاسی آدمی. نہیں، وہ تو آپ نے کہا بالکل خیر. اور اب وہ یہ کیوں نہیں ہے پا رہا؟ کہ پرائم منسٹر صاحب نے بجٹ اجلاس کے موقع پہ کہا، پی ٹی آئی ابھی فیصل چودھری صاحب کہہ گورنمنٹ رہے نے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے گورنمنٹ کی جو ایفرٹ دیکھی ہیں اس میں ہم نے گورنمنٹ کو مخلص پایا مذاکرات کرنے. مخلص پایا بالکل. اور پی ٹی آئی کی جانب سے آپ سمجھتی ہیں نیم دلانہ کوشش ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز اسمبلی میں موجود ہیں، ہاں، وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہماری جو ہے ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، جی جی، اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب ہم بولیں گے بھی، سب کریں گے، کیونکہ اگر ہم نہیں بولے تو پھر ہمارے پاس اور کون سی جگہ ہے. تو ان کو موقع بھی ملتا ہے الحمدللہ. لیکن سبوٹیج جہاں سے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیالہ سے، وہاں سے ہو جاتے ہیں. وہ تو ان کے بانی ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، تو ہو جاتے ہیں نا. پھر مذاکرات جب کسی جگہ پہ پہنچنے والے ہونے لگتے ہیں تو ان کو سبوٹیج کر دیا جاتا ہے. اب جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں، سی او ڈی کی بات ہوئی. سی او ڈی کو جو ہے وہ ہمیشہ پی ٹی آئی مذاق اڑاتی رہی، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم سی او ڈی سے اتنا تو ہوا کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، کنٹینیوٹی تو ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات ریفارمز کی تو اس کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ مجرم ہیں، اگر آپ یہ بار اٹھا لیتے ہیں جو نون لیگ نے اٹھایا ہے تو ہم اس میں بھی آپ کے کیبنٹ کا پارٹ نہ ہوتے. آفر دی گئی تھی آپ کو کہ بالکل آپ یہ اٹھائیں. اور یہ بھی کہا تھا چیئرمین نے ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس کہ میں تیسری دفعہ این اے میں آیا ہوں، اور تینوں دفعہ یہی تھا کہ کوئی بھی الیکشن پہ مطمئن نہیں تھا. 2018 میں ہم ادھر کھڑے تھے اور خود انہوں نے کہا کہ میرا اپنا رزلٹ 6 دن بعد آیا تھا.
اور ہم اگر یہاں بیٹھیں گے تو بیٹھ کر ہی ہم الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم میں سے کوئی نہ بات کرے. اور یہ سب تو اب اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ساری صرف آپ ہی کی شرائط ہوں, یہ ہوگا تو ہم بات چیت کریں گے, یہ ہونا چاہیے تو ہم یہ کریں گے, تو اس طرح نہیں ہوتا. غیر مشروط مطلب آپ کہتی ہیں بات چیت کا آغاز کیا جائے. بات چیت کے لیے جب آتے لیکن ہیں وہ جو تو انہوں نے اوپن کچھ- مائنڈ کے ساتھ لیکن آتے ہیں, شیلا اپنی صاحب- ڈیمانڈز آپ ہاں، کی جو انہوں ضرور نے نکات ہوتی رکھے ہیں، میں خیال لیکن میں ڈیمانڈز structured کو بحث- شرائط نہیں بنا لیتے کہ یہ آپ پوری کر دیں تو بس بیٹھیں گے. ہاں، یہ ایسا فیصل صاحب، نہیں یہ ہوتا. ایشو جو ہے نا تو کہ وہ یہ پیش کی شرائط نہ ہو ایک نا. بات میں اور بھی جی، کہنا جی، چاہتی ہوں. دیکھیں یا تو پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیں آپ سب کچھ. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے, ابھی 3 سے 4 دن پہلے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں چاہ رہے, ہم نہ مذاکرات کرنا چاہ رہے. تو آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو ان سے مذاکرات کرنے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ہی منہ ہے, اس کو ایک بات کے لیے استعمال کریں, اس میں ادھر منہ کر کے ایک, ادھر منہ کر کے ایک, ادھر منہ کر کے ایک. آپ نہ ہوئے ٹرمپ ہو گئے. کیوں جی, یہ تو آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا رہی ہیں. ویسے وہ بھی یو ٹرن لینے میں کچھ زیادہ جو ہے وہ بڑے بڑے لے لیتے ہیں. لیکن ویسے گزارش یہ ہے کہ ہنس کے پروگرام کریں. نہیں ہنس کے کر رہا ہوں, لیکن ذرا گفتگو تو ملک کی ہے نا, تو سنجیدگی سے کرنی پڑے گی. آپ نے تو حکومت اور ملک سب کو غیر سنجیدہ لیا ہوا ہے. ہم نے ہی تو سنجیدہ لیا ہوا ہے, آپ نے تو صرف ایک ہی بات ہے, قیدی نمبر, قیدی کو رہا کرو. نہیں, میں نے تو بات کی نہیں کی, کوئی قیدی خود نہیں, پارٹی کا یہی طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی موٹی ڈیمانڈ یہ ہے. پارٹی کمزور ہے, پارٹی کمزور ہے. عمران خان بہت مضبوط ہے. ارریلیونٹ پارٹی ہوئی ہے, مائنس پارٹی ہوئی ہے. عمران خان ابھی بھی, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے خود وہ غلط بات کی انہوں نے. اچھا, عمران خان علیمہ بی بی کو یہ گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں بھی یہی سمجھتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, یس, لیاری میں ویری بلڈنگ گری ہے, بہت افسوسناک حادثہ ہے. بات یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سپریم کورٹ کے آبزرویشن ہے کہ جتنی کرپشن کا گڑھ ہے وہ, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ خستہ حال بلڈنگ تھی, تو یہ تو ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ بندوں کو باہر نکالیں اور وہاں پہ اسی حادثے سے کریں. اگر سوات کا حادثہ ہم سارے اس کو کنڈیم کرتے, میں نے اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا. یہ ڈیفینڈیبل باتیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, لوگ عام عوام کی جو ہے. باقی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو تالا لگا ہوا ہے. شیلا آپا کو تھوڑا اگر ہمارے اس کو دیکھیں نا ذرا زوم آؤٹ کر کے, پارلیمنٹ میں یہ حکومت چل رہی ہے, ملک نہیں چل رہا. ملک جو ہے سٹینڈ سٹل ہے. ہماری اکانومی بھی شامبلز میں ہے. ہماری جنگ ہم نے الحمدللہ جیتی عوام کی مدد سے, پوری پولیٹیکل پارٹیز, میڈیا, فوج, مطلب ہم ایک تھے, یکمشت ہو کے ہم نے جیت لی. لیکن اس میں ہماری کوئی ورنبلٹیز سامنے نظر آئی ہیں, یعنی ہماری اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے. جی, اکانومی جو ہے اور اکانومی ابھی بھی vulnerable ہے. اگی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو ہمیں خدا نخواستہ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. اب گزارش یہ ہے جی کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سب سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ پی ٹی آئی کو, عمران خان کو انڈلج نہیں کریں گے. دیکھیں جو آپ گفتگو کریں, اچھا آپ کو عمران خان صاحب کی باتوں سے ہیں تنگی ہے, آپ کوٹ لکھپت چلے جائیں, وہاں پہ تو 5 لوگ ہیں نا, اور وہ لوگ ویٹو کی پاور تو خان نہیں صاحب کے پاس میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے ویٹو کی پاور ہمیشہ لیڈر کے پاس ہوتی ہے, ہر لیڈر کے پاس ہے. جی جی بالکل, ٹھیک ہے. ہاں صاحب, وہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی اوپینین کو عمران خان صاحب رد نہیں کر سکتے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے جی. وہ ان کو پرسویٹ کر سکتے ہیں. میں خود عمران خان صاحب کو بہت دفعہ میں نے ان سے بات کی اور پرسویٹ کیا, اور بعض اوقات خود پرسویٹ ہوئے جب انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھیں گے اور وہاں پہ پھر جو لوگ جاتے ہیں وہ کچھ گفتگو اس قسم کی کرتے ہیں. لیکن آپ بند کمرے میں ہیں اور میں جا کے آپ کو کہوں 4 لاکھ آدمی تو تیار ہے, تو آپ کہیں گے جا کے نکالیں, پھر آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں. اور اگر اتنا بندے 4 لاکھ تو بہت ہے, لاکھ بندہ بھی نکل آئے, جی وہ بہت بڑی تعداد, مور دین انف ہوتا ہے. 26 نومبر کو بھی ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد آئی, 12 شہادتیں ہوئی ہماری آن دا اسپاٹ, 4 بعد میں ہوئیں, لیکن ہم کیپٹلائز نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, تحریک 2 دفعہ چلی ہے. تحریک میں ایک ہی صورت میں تحریک کامیاب ہوگی, یہ پی ٹی آئی کی جو تحریک ہم چلانا چاہ رہے ہیں, اگر علیمہ, نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی تینوں اس کو لیڈ کریں, اور یہ
कहना कि जी उनका काम है हम तो शामिल नहीं है, ये बात ऐसी नहीं होती। ठीक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में मोहतरमा नुसरत भुट्टो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, शहीद रानी ने और उन्होंने बहुत जद्दोजहद की। कलसूम नवाज़ साहिबा ने, अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत करे, उन्होंने अपने नवाशे के लिए कोशिश की। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंडिया में भी हमारे पास मिसालें हैं जहाँ पे ख़वातीन जब मर्दों पे मुश्किल वक्त आया तो आगे। तो आप कहते हैं वो लीड करे इसको? उसकी वजह यह है कि अगर वो लीड करेंगी तो कनेक्ट होता है ना, अदरवाइज तो ये जो लीडरशिप मौजूदा है, ठीक है, उनमें से कोई भी एक तो कैपेबल नहीं है, दूसरा इन्होंने कभी भी 26 नवंबर को जो मिसट्रस्ट कायम किया, यानी ये तो वीडियो ग्रुप है ना, ये आते नहीं है। अच्छा, वीडियो ग्रुप। हाँ, ठीक है। गुजारिश है कि ये आपका सर रुकता है, मैं उन्होंने कहा जी अगर आप अडयाला की जगह कोट लखपत जेल जो है वो राब्ता करें तो वो जो 5 सीनियर इनकी लीडरशिप है वो खान साहब को कन्विंस कर सकते हैं। देखिए, मैं बात करूंगी फैसल से कि फैसल ही की बात पे कि जब इलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी कि जी पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो गई और इलेक्शन कराया जाए और ये हो जाए, पिछली तो पंजाब उस असेंबली की वक्त बात शाह करें। महमूद कुरैशी साहब उन डायलॉग को लीड कर रहे थे। Yes. और उन्होंने कहा कि हम 80 to 85% अपने टारगेट को अचीव कर चुके और हैं। इलेक्शन की डेट भी आनी थी लेकिन कोई। फिर क्या हुआ था? इमरान खान साहब ने वीटो कर दिया। ठीक है ना, तो That was the wrong आप decision. देखें, That आप was a wrong ये नहीं decision. कह सकते कि वो उनकी बात को रद्द नहीं करते, कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात नहीं, अभी देखिए, हालात देखिए हो गए ना, फैसल, हाँ। अभी वो कहते हैं अब जरा हालात different हो ठीक गए है, हैं। तो For हमें the तो last इतराज 2 नहीं है years जेल तो ना। गए। देखिए, हमें तो इतराज नहीं है ना, हमने तो असेंबली में जो लीडरशिप है उससे भी बात की, उससे भी बात की ना, हमें तो बैरिस्टर इतराज गौर नहीं साहब है। हो गए, बैरिस्टर सब कैसा? गौर है, उमर ये अयूब सब हैं। हैं, जो भी हैं, हमने दस्तयाब की इनसे आदत है ना वो। जी, जी। उनसे भी बात की। जब वो इमरान खान ने उनकी टीम बनाई थी ना, पहले एक छोटी कमेटी बनाई, फिर बड़ी कमेटी बनाई, फिर सब गंडापुर हुआ। साहब भी थे उसके अंदर। अच्छा, यहाँ तक के अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप उनसे बात कर सकते हैं, मौलाना से, कि 26वीं आईनी तरमीम में ये सब बैठे हुए थे, 4 अमेंडमेंट्स इन्होंने दी, 2 एक्सेप्ट हुई, और फिर ये दोबारा गए कि अब हम जो है वो परसों आएंगे। आमिर डोगर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि अगर ये 26वीं तरमीम है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि मेरा सिर्फ एक ही काम था जब ये अडियाला से आ गए कि मैं इनके कमरे में जाऊं, अपने ऑफिस में आऊं, अपने ऑफिस में जाऊं, इनके ऑफिस में जाऊं। आखिरकार मौलाना ने कहा कि नहीं, अभी आप लोग वोट नहीं देंगे। ओके, ठीक है, तो लास्ट में मेरा सेगमेंट का वक्त खत्म हो जा रहा है, आपको क्या इसका हल क्या है? मैं ये सजेस्ट कर समझती दें। हूँ कि इमरान साहब जो खान साहब है, एक हकीकत है, डील तो करना है आपको। उनको करवाना नहीं, हमें तो मसला नहीं है ना। उनके घर से अगर आवाजें आ रही हैं कि माइनस हो गए, तो मैं नहीं समझती कि वो लीडिंग पावर भी रखती हैं। जो ये कह दें कि माइनस हो गया तो वो फिर वो लीड क्या करेंगी? उनकी नज़र में तो ख़त्म हो गया। तो मैं यही समझती हूँ कि डायलॉग ही होगा, उनको अपने लोगों पे एतमाद करना चाहिए जिनको वो डायलॉग के लिए भेज रहे हैं, बस। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत वक्त मेरा खत्म हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी फॉर जॉइनिंग अस। शैला रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने रखा, PMLN पीपल्स पार्टी PTI का। हम तो यही दुआ गो हैं कि सियासी मुफाहमत हो और मामलात आगे बढ़ें, डेडलॉक ना हो, स्टेलमेट ना हो। इसी में पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पे भी मुस्तहकम हो सकता है और सियासी इस्तेकाम भी आ सकता है। छोटा सा वक्त शामिल करेंगे, उसके बाद उमूर खारजा के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बिलखसूस रूस पहला मुल्क बना है जिन्होंने तालिबान हुकूमत को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने कबूल कर लिया है। इस हवाले से इसके क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे, उन पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर अमेरिका की जानिब से गाज़ा और इसराइल की जो जारी जंग है, जिसमें गाज़ा पे इंतहाई जुल्म किया जा रहा है, एक पीस इनिशिएटिव लिया गया जिसमें कतर भी शामिल हैं। क्या हमास के लिए काबिल कबूल होगा? ये तमाम एक वक्फे का वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पर जाने से कबल जैसे मैं आपको बता रहा था, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि रशिया ने अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको एक्सेप्ट कर लिया है एज ए गवर्नमेंट। 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान जो है दोबारा 12 बरसर इक़्तिदार आए और 9/11 से पहले वही बरसर इक़्तिदार थे। लेकिन फिर अमरीका ने मुहिम जोई की, तवील जंग लड़ी, उसके बाद दोबारा 2021 में तालिबान हुकूमत आई। अब रशिया जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, उन्होंने भी अफगानिस्तान पे चढ़ाई की थी। आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। अफगानिस्तान के जो कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी खान साहब, वो मौजूद हैं, रूस के नुमाइंदा मौजूद है, और रशिया ने तालिबान हुकूमत को
ایکسیپٹ کر لیا ہے ایز این آفیشیل گورنمنٹ آف افغانستان. اس کے کیا خطے پہ اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کے لیے یہ جو ایکسیپٹنس آئی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں شمالی وزیرستان میں بھی جو دراندازی ہوئی وہ افغانستان کی سرزمین سے ہوئی، ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادتیں ہوئیں، اور جو فتنہ الخوارج ہے وہ وہیں سے آپریٹ کرتا ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں افغان امور کے. احسان آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے یہ جو رشیا کی جانب سے سٹیپ اٹھایا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ اس کی کوئی پریپریشن چل رہی ہوگی. کتنا امپورٹنٹ ہے رشیا بیکمنگ دا فرسٹ کنٹری ٹو ایکسیپٹ طالبان گورنمنٹ؟ ہاں بالکل، یہ کل رات کو جب یہ خبر آئی کہ رشیا نے آفیشیلی ریکگنائز کر دیا ہے افغانستان کو، تو ہمارے لیے بھی بڑی سرپرائزنگ خبر تھی. کیونکہ رشیا کوئی چھوٹا ملک تو ہے نہیں، اور ان کا اپنا ایک وہ اسٹیچر ہے گلوبلی، ویٹو پاور ہے ان کے پاس، اور بھی ان کے اپنے اتحادی ہیں، ان کا پورا ایک وہ یعنی گروپ ہے. تو ان کی طرف سے بھی یہ چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ جو رشین الائز ہیں ان کی طرف سے ریکگنیشن کی طرف پورا ایک پروسیس شروع ہو جائے. اور مجھے جو پرسنلی خاص کر لگ رہا ہے وہ ازبکستان، کیونکہ ازبکستان اور جو طالبان کی حکومت ہے ان کے بیچ میں جب سے طالبان کی حکومت پاور میں آئی ہے تو بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں ان کے. تاجکستان حالانکہ ان کی طرف سے سیریس کنسرن ہے جس طرح پاکستان کے ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ افغانستان فارملی اگر ریکگنائز ہو جائے گلوبلی تو کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لا، یو این کے آپ ممبر بنتے ہیں، تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ابھی وہ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل پریشر بھی ان کے اوپر بلڈ کر سکتا ہے کہ وہاں سے وہ جو ٹیررزم کی چارجز ان پہ لگ رہی ہیں کہ وہاں سے پاکستانی طالبان کے لوگ آ کے یہاں پہ حملے کرتے ہیں، یا ایون جو بلوچ عام سیپریٹسٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی وہ ہوسٹ کر رہے ہیں کچھ علاقے ہیں افغانستان میں. حالانکہ افغان طالبان کے آفیشیل سے جب بھی ہماری بات ہوئی بلوچ عام سیپریٹسٹ کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی افغان طالبان کے حوالے سے وہ ایڈمٹ کریں گے آف دا ریکارڈ، لیکن بلوچ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہم نے ان کو کوئی پناہ نہیں دی ہوئی ہے، لیکن کچھ آبادیاں ہیں کہ وہاں پہ وہ چپکے سے ہو سکتا ہے. ان کی رٹ ہے طالبان گورنمنٹ کی پورے افغانستان میں؟ نہیں، ریٹ تو ہے. اچھا ہاں ریٹ تو میں اس کے مطلب یہ لیم ایکسکیوز ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں یعنی ایک ان سے جب بات کر لیں پاکستانی طالبان کے حوالے سے تو وہ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ اگر ہم نے زیادہ فورس کیا تو یہ لوگ آئی ایس کے پی کی طرف جا سکتے ہیں. پھر پاکستان کے لیے بھی ایشو ہوگا، ہمارے لیے بھی ہوگا، اور گلوبلی سب کے لیے ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہی آئی ایس کے پی جب طالبان نے ان کو یعنی ختم کرنا تھا تو ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا، جو ان کی انٹیلیجنس ہے جی ڈی آئی، اور بہت افیکٹو طریقے سے ان کو یعنی ختم بھی کیا. ان کی ٹاپ جو لیڈرشپ تھی اس میں اکثر کو انہوں نے مارا، اور ابھی بھی یعنی پورے افغانستان میں ان کی طرف سے آپریشنز ہوتے ہیں، ہماری طرف کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان کے بھی چل رہے ہیں آئی ایس کے پی کے خلاف. تو دوسری طرف تو وہ بڑا افیکٹولی ایک بہت بڑے تھریٹ کو، آئی ایس کے پی بہت گلوبل تھریٹ ہے، ان کو وہ اس طریقے سے ٹیکل کر رہے ہیں. لیکن جب ٹی ٹی پی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم ڈر رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ چلے جائیں. لیکن سب کا بات میں آپ کی کاٹ رہا ہوں، جب یہ نارتھ وزیرستان میں جو آپ کا علاقہ ہے وہاں پر سے یہ دراندازی کی، سمیع یوسفزئی کی میں خبر پڑھ رہا تھا جو افغان جرنلسٹ ہیں کہ وہاں پر افغان طالبان گورنمنٹ نے کوئی آپریشن شروع کیا ان علاقوں میں، ایسی بات صحیح ہے؟ کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ یعنی پاکستانی آفیشلز کو یہ چیز کنوے کی گئی ہے کہ افغانستان کے اندر آ کے آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں، جب یہ پاکستان آئے تو آپ ان کے ساتھ جو بھی کریں آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور ایشو آتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے، کیونکہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ان کو لیڈرشپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ جو امیر ہوتا ہے ان کے احکامات چلتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ہے. لیکن ابھی جو انگیجمنٹ ہے میرے خیال میں ان کو موقع ملنا چاہیے. جو اسحاق ڈار صاحب گئے تھے کابل، اس کے بعد ٹرائی لیٹرل جو چائنا میں ہوا، سی پیک کی ایکسٹینشن لیکن اس کے بعد یہ سارے حملے ہو رہے ہیں. وہ میرے خیال میں کہ اب جو ٹی ٹی پی وغیرہ یا باقی جو گروپس ہیں ان کی طرف سے بھی ایک کوشش ہوگی کہ یہ جو ایک پیس پروسیس آپ یا جو انگیجمنٹ ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کہ اس کو کسی طرح کے ڈیریل کیا جائے. یہ ہمیشہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ملیٹنٹ گروپس جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یعنی ان میں ایک چیز کو یعنی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی یہ اب آج کل ان کی کوشش ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے حملے کر لیں کہ دو ممالک کے بیچ میں جنگ وہ کر لیں، یعنی فیول کر سکیں. اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی، پاکستان، ایران، وہ جو جیش العدل وغیرہ یا بی ایل ایف وغیرہ وہ جو کرتے ہیں، اور آئی ایس کے پی کی طرف سے اس طرح کے حملے ہوئے ریجن میں کہ وہ یعنی الزام افغانستان پہ آ جائے. تو میرے خیال میں یہ اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ دو ممالک کے بیچ میں وہ جنگ فیول کرا. آپ نے بتایا، میں نے خود بھی متعدد بار سنا کہ افغان طالبان کمانڈرز نے کہا کہ آپ پاکستان کے خلاف حملے نہ کریں، لیکن ان کی بات جو ہے وہ غالباً نیچے تک نہیں جاتی. تو جو
پاکستانی طالبان ہیں جو کل عدم تنظیم ہے، فتنہ الخوارج ہیں، یہ مکمل طور پہ ان کے زیر اثر ہیں یا نہیں؟ آپ کو تو زیادہ پتہ ہے. نہیں ہے اس میں آنیسٹلی وہ بالکل ٹوٹلی ہے، وہ یعنی اس کے بیت میں ہے، مرہون منت ہے ان کی بیت پہ. ان کے امیر المومنین جو ہے ہبت اللہ اخنزادہ اس کے یعنی بیت میں ہے. اور جب بیت میں آپ آتے ہو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریلیجیس جو ہوتی ہے یعنی تو اس میں یہ چیز ایفیلیشن جو ہوتی ہے تو بہت میٹر کرتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو فتویٰ ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ افغان طالبان کے فائٹرز کے لیے جو فوڈ سولجرز ہیں کہ آپ لوگ کسی اور ملک جا کے حملے نہ کریں. ٹی ٹی پی کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی یا جو باقی پاکستانی طالبان کے دڑ ہیں ان کے خلاف ہے یہ فتویٰ کہ وہ پاکستان میں جا کے نہ لڑیں. پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک افغان یہ فتویٰ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. اب یہ مجھے بتائیں رشیا نے آج ریکگنائز کر لیا ہے افغان طالبان گورنمنٹ کو. چائنا کا کیا اس وقت سچویشن ہے؟ کیونکہ چائنا نے جو ٹرائپارٹائٹ کانفرنس ہوئی اور کہا کہ سی پیک کا دائرہ کار وہاں تک وسیع کرتے ہیں. کیا آپ کے تجزیے میں نیکسٹ سٹیپ چائنا جائے گا اس طرح؟ آج چائنا فورن منسٹری کی طرف سے جو بیان آیا ہے تو اس نے ایک طرح سے اس کو ویلکم کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افغانستان کو ایکسکلوڈیڈ نہیں ہونا چاہیے جو گلوبل کمیونٹی ہے اور آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پچھلے سال افغان طالبان کے جو ایمبیسڈر تھے تو یعنی اس کو پریزیڈنٹ شی نے چائنیز پریزیڈنٹ نے خود ان کے کریڈینشل ریسیو کیے تھے اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. باقی یعنی ان کے ایمبیسڈر باقی ملکوں میں بھی ہیں تو لیکن پریزیڈنٹ شی نے خود ایکسیپٹ وہ خود ایکسیپٹ کیا تھا. تو چائنا کی طرف سے بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ زیادہ کوئی اس طرح کی ہرڈلز ہوں گی. ایون پاکستان نے بھی اپنے جو ریلیشن اس کو اپ گریڈ کیا. کس لیول پہ؟ ایمبیسڈر لیول پہ وہ لے کے آئے. ان کے بھی یہاں پر ایمبیسڈر؟ ہاں بالکل ان کے بھی ایمبیسڈر وہ ہو گئے اور پاکستان کی یہ ریکگنیشن ایک طرح سے ڈیفیکٹو ریکگنیشن ہے. تو میرے خیال میں کہ اگر یعنی اب رشیا کے بعد پاکستان کو ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر وہ آئسولیشن میں نہ بھی کریں تو چائنا کو ساتھ ملا کے کچھ اور جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو ساتھ ملا کے ایک ساتھ ہی ریکگنیشن. ایران بالکل ہے. کچھ سینٹرل ایشیا کے وہ کنٹریز ہیں آذربائیجان وغیرہ ٹرکی وغیرہ تو میرے خیال میں ان کو بھی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کو انیشیٹ کیا ہے رشیا نے اور ابھی اس کو باقی جو ہیں وہ ان کو فالو کریں گے. ٹورڈز اینڈ یو ایس کہاں کھڑا ہے ساری سچویشن میں؟ مجھے یو ایس کا فی الحال نہیں لگ رہا کہ یو ایس کیونکہ یو ایس کے کچھ کنسرنز ہیں. ایک تو ہیومن رائٹس حالانکہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی جتنی گلوبل وہ تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں اور یہ بہت خطرناک ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. مجھے یو ایس کا نہیں لگ رہا. یو ایس جو ہے وہ پورا ویسٹرن جو ورلڈ ہے وہ اگر یو ایس کی طرف سے چیزیں آنا شروع ہو گئی ریکگنیشن کی طرف تو ہو سکتا ہے تو باقی ویسٹرن کنٹریز ہے یورپین کنٹریز وہ بھی پھر فالو کریں لیکن فی الحال مجھے نہیں لگ رہا. پاکستان کے فائدے میں ہے کہ یہ ریکگنائز ہو. آپ نے کہا یو این اس کے قوانین میں آ جائیں گے, کوئی حد بندیاں ہوں گی, کوئی مملکت کی ذمہ داریاں ہوں گی. چلتے چلتے اسرائیل, آپ نے غازہ کی بات کی, وہاں بھی پیس انیشیٹو قطر اور یو ایس کی جانب سے لیا گیا ہے, کچھ بتایا گیا ہے, فارمولہ دیا گیا ہے. اسرائیل نے تو مان لیا ہے لیکن اب بال حماس کے کورٹ میں. آپ سمجھتے ہیں حماس مان لے گا؟ اس میں 60 ڈیز کا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو انیشیٹ کر رہا ہے اور وکٹوف جو ہے ان کو اسپیشل انوائے مڈل ایسٹ کے لیے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. کل ان کی ملاقات ہوئی ہے جو سعودی ڈیفینس منسٹر ان کے ساتھ بھی. حماس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم قیدی تو ریلیز کر دیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ جنگ انہوں نے زندہ اسرائیلی قیدی مانگے ہیں اور جو لاشیں 18 کہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف چیزیں جانی چاہیے اور میرے خیال میں حماس کی یہ بات وہ ماننی چاہیے. 60 دن کی جو ہے پہلے بھی کیا تھا, 60 دن بعد دوبارہ شروع کر دے کیونکہ بنجامن نیتن یاہو تو قابل قبول آدمی نہیں ہے, قابل اعتماد وہ قابل اعتماد بھی نہیں ہے اور لوکلی بھی ان کی اپوزیشن بھی بڑھ رہی ہے اور وہ بھی ان کی جو سیکورٹی فورسز کی وہ لاسز ہو رہی ہے وہاں پہ. تو میرے خیال میں ڈومیسٹک بھی اس پہ پریشر. لیکن آپ سمجھتے ہو جائے گا حماس کی جانب سے مثبت جواب آئے گا؟ کیونکہ ٹرمپ بیچ میں آیا ہے تو جس طریقے سے ٹرمپ نے ان سے سیز فائر کروایا وہ جو جنگ رکوا دی ایران کے ساتھ, حالانکہ نیتنیاہو کا تو وہ اس کا تو ایک جملہ بھی استعمال کیا تھا ایگزیکٹلی یوز دا ایف ورڈ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وی کیپ فنگرز کراس. آپ کا بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو محسود. ویورز آپ نے گفتگو سنی, بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہمارے ریجن میں, چاہے وہ پاکستان افغانستان ہے, ایران اسرائیل ہے, ایران امریکہ کی مذاکرات کی بھی بات چل رہی ہے کہ عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اور اسٹیو وٹکاف جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے اسپیشل انوائے ان کے بھی غالباً مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں. وی ول کیپ اے ٹیب آن اٹ. آج کی نشست آپ نے دیکھی, 9 اور 10 محرم کو ہمارا شو نہیں ہوگا, آپ کو معلوم ہے عاشورہ ہے. چلتے چلتے ضرور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتا چلوں, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کے جو شہداء ہیں ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سید انوار الحسن اور سچ ٹھیک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.